बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपनी आखिरी वीडियो बनाई थी सूरतुल नस्र के बारे में। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत का ज़िक्र किया गया है। उसी के मुतल्लिक आज मैंने बुखारी शरीफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का और उनकी मर्ज़ के बारे में एक टॉपिक लिया है ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें और एक याद और एक ईमान अपना ताज़ा कर सकें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारे फ़ानी से पर्दा फरमा जाने का मुख्तसर सा वाक़या है। बाज़ के नज़दीक मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीमारी थी उसके कुल मुद्दत थी वो कितने दिन थी। बाज़ के नज़दीक 10 दिन है, बाज़ के नज़दीक 12 है, 13 है, 14 है, लेकिन जो ज़्यादातर कौल मिलते हैं वो 13 दिन थे जो शिद्दत बीमारी के थे। जो ये शिद्दत शुरू हुई बीमारी की, मर्ज़ की, वो माह सफ़र की आखिरी तारीख़ों में थी। एक शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए। अहले बक़ी के लिए दुआ इस्तग़फ़ार करने के बाद जब घर तशरीफ़ लाए तो तबीयत नासाज हो गई। सर में दर्द की शिकायत हुई तो मर्ज़ुल वफ़ात की इब्तिदा हो गई। जिस रोज़ बीमारी शुरू हुई तो उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारी थी। सर दर्द की शिकायत हुई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी सर दर्द की शिकायत रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फरमाने लगीं, व अरसाहा, हाय मेरा सर। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल अना अक़ूलु व अरसाहा, कि मैं भी यही फरमाने लगा था कि मेरे भी सर में दर्द है। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया, आयशा अगर तुम मुझसे पहले मर गईं तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, मैं तुम्हारे कफन दफन का इंतज़ाम करूँगा, तुम्हारा जनाजा पढ़कर तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करूँगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने बतौर नाज़ फरमाया, हाँ आप तो मेरी मौत ही चाहते हैं। अगर गई अलैहि वसल्लम मेरे घर में किसी दूसरी ज़ौजा के साथ आराम कर रहे होंगे और मुझे बिल्कुल भूल चुके होंगे। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या खबर थी कि चंद रोज़ बाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमाकर उन्हें तन्हा छोड़ देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ का सिलसिला बुध के दिन से शुरू हुआ। बीवियों के दरमियान अदल करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से एक तालीम है जिसका वो एहतमाम फरमाते थे। उन पर फ़र्ज़ नहीं किया गया था, वो खुद अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए उन्होंने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है। इसी के मुताबिक बीमारी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी एक एक बीवी के घर मुंतकिल होते रहे। पीर के दिन मर्ज़ में शिद्दत हुई तो अज़वाज मुतहरात से इजाज़त ली कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर क़याम फरमा लूँ। सराहतन नहीं फरमाया बल्कि बार बार पूछते रहे कि कल मैं किसके घर रहूँगा। अज़वाज मुतहरात ने मंशा समझ कर अर्ज़ किया कि आप जहाँ चाहें क़याम फरमाएँ। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में मुंतकिल हुए। पूरा एक हफ़्ता अलालत में गुजारने के बाद, यानी कि तकलीफ़ में गुजारने के बाद, अगले पीर को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ही घर में वसाल फरमाया। बीमारी के इन अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाने की गर्ज से तशरीफ़ लाते। जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पानी के 7 मशकीज़े आप पर डाले जाएं। चुनांचा बड़े एहतमाम से पानी के 7 मशकें आप पर डाली गईं। इसी तरह गुस्ल से कदरे सुकून महसूस हुआ तो नमाज ज़ोहर पढ़ाने के बाद आपने खुतबा दिया। खुतबे में एक बहुत अहम बातें की गईं। कुछ फरमाया जाता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था। इस खुतबे में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल मनाक़िब बयान फरमाए, हज़रात अंसार से नरम बर्ताव करने की ताकीद फरमाई और गुज़श्ता कौमों ने अपने अम्बिया और औलिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम ऐसी हरकत ना करना। फरमाया कि मस्जिद की तरफ जितने भी दरवाजे खुलते हैं सब बंद कर दिए जाएं।
صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ قبروں کو سجدہ کرنے سے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جو یہود و نصارہ تھے وہ کیا کرتے تھے، انبیاء کی قبروں کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے، اور ان کی جو قبریں تھیں وہ نمازوں کے میں نا قبلہ بناتے تھے ان کا، یعنی کہ اس طرح ان کا طریقہ کار تھا جس طرح بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، یعنی کہ وہ اپنی قبروں کی نشاندہی اس طرح کرتے تھے قبلہ رخ کی طرف، اور وہ پھر قبروں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی اور منع فرمایا، میری قبر کو ایسے مت بنا لینا۔ پھر اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت کے قریب آنے کا بھی ذکر کیا، جس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنے نبی کی جدائی اور موت سے بہت ہراساں اور خوف زدہ ہیں، حالانکہ یہاں کسی کو بھی دائمی نہیں رہنا۔ جمعرات کے دن عصر کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں تشریف لائے اور مغرب کی نماز میں بھی تشریف لائے۔ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ جمعرات کے دن مغرب کی یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی سب سے آخری نماز تھی جو مکمل طور پر پڑھائی گئی۔ پھر عشاء کے وقت دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا لیکن غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا پھر دریافت کیا کہ نماز ہو چکی ہے۔ لوگوں نے پھر وہی جواب دیا کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن غشی طاری ہو گئی۔ تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تو فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ عشاء کی نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پڑھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت مسجد میں تو ہوتی تھی لیکن باقاعدہ نماز جو ہے وہ امامت نہیں کرواتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ مسجد میں آ ہی نہ پاتے تھے، موقوف ہو گیا ان کا مسجد میں آنا۔ البتہ جمعے یا ہفتے کا دن، اس میں ائمہ کو اختلاف ہے کہ وہ کون سا دن تھا۔ بہرحال شک یہی ہے کہ جمعے کا دن تھا یا ہفتے کا۔ آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اختلاف ہے پڑا بعض ائمہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی سہارا لیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات تو طے شدہ ہے کیونکہ وہ ہمیشہ موجود ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شک ہے کہ کبھی ان کا ذکر آتا ہے، کبھی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، تو چونکہ جو یہ متعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض ائمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خاص کیا ہے، تو یہاں پہ یہی ذکر کیا جائے گا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں سہارا دے کر لائے تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب جب مسجد میں وہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جماعت جو تھی وہ کھڑی ہو چکی تھی، عشاء کی نمازی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو میں بائیں جانب بیٹھ کر نماز پڑھائی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اقتداء کرنے لگے۔ باقی نمازی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیروں پر ارکان صلاۃ ادا کرتے تھے۔ یہ نماز جو تھی نماز ظہر تھی۔ ظہر کی یہ امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امامت تھی، لیکن ظہر کی نماز کی پوری امامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی۔ نماز کی ابتدائی حصے کی امامت جو تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی اور باقی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ صرف اور صرف جمعرات کی جو پچھلے جمعرات گزر چکا تھا اس کی نماز مغرب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی سب سے آخری اور مکمل نماز تھی وہ۔ پھر کیا ہوا کہ اتوار کو مرض میں شدت جو تھی وہ زیادہ بڑھ گئی۔ ذات الجم سمجھ کر لوگوں نے اس کی دوائی جو تھی وہ پلانا شروع کر دی کہ اس کی یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کیا جائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوائی پینے سے انکار کر دیا کہ لیکن صحابہ کرام کو محسوس ہوا چونکہ عام طور پر جو مریض ہوتا ہے وہ دوائی کھانے میں ذرا ہچکچاتا ہے، اس کو ناپسند ہوتی ہے وہ چیز، اس لیے صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ شاید طبعی ناگواری ہے اور زبردستی دوا پلا دی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو فرمایا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہیں پینی، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم سب کو دوائی پلائی جائے جو اس عمل میں شریک تھے، سوائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے صرف مشورہ دیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دوائی پلائی جائے۔ اب جس دن وصال فرمایا، یعنی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین سے رخصت کر گئے، وہ دن پیر کا تھا۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ صف باندھے ہوئے تھے اور نماز فجر میں مشغول تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ چہرہ انور چمکنے لگا۔ ادھر لوگ بھی مسرت سے بے قابو ہو گئے کہ قریب تھا کہ وہ نماز ہی چھوڑ دیں گے، یعنی کہ نماز توڑ ڈالیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، انہوں نے چاہا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے امامت کروائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، نماز آپ پوری کروائیں، اور حجرے کا پردہ ڈال کر واپس اندر تشریف لے گئے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زیارت کا سب سے آخری موقع تھا۔ اس دن صبح کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت پر سکون تھی، بہت پرسکون تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، طبیعت میں افاقہ دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کی طبیعت میں قدرے بہتر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی دوسری بیوی حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ آج ان کی باری کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ چلے جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوالی مدینہ جہاں حبیبہ بنت خارجہ مقیم تھیں چلے گئے۔ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حال وغیرہ دریافت کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج طبیعت میں افاقہ ہے۔ صحابہ کرام بھی مطمئن ہو کر منتشر ہو گئے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحشی طاری ہونا شروع ہوتی تھی۔ وفات سے کچھ دیر قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، مسواک کی طرف نظر جما کر دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ مسواک کرنا چاہتے تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو تندرست آدمی کی طرح مسواک جو تھی وہ اپنے دانتوں میں ملنے لگے۔ جوں وقت جو وفات کا تھا وہ قریب آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ پاس ہی پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، درد کی شدت سے اس میں ہاتھ ڈالتے اور پھر چہرے انور پہ پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت مسکرات، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اتنے میں ہاتھ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی۔ ہاتھ مبارک نیچے گرا اور روح مبارک عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہم پہلے سے متعین کر لیتے ہیں کہ جو میت ہے اس کی تکلیف جو ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے وقت نزاع کی، اس شدت سے ہم محاسبہ کر لیتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں، ہم سوچ لیتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق کہ پتہ نہیں اس کو اس کے اعمال کے مطابق موت دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرماتی ہیں کہ انتقال کے وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایسی شدت دیکھی تو اس کے بعد کسی کے لیے موت کی شدت کو ناپسند نہیں کرتی تھی میں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھے ہوئے تھے کہ مرض کی شدت انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی شدت کا مشاہدہ کر لیا تھا تو اب کسی کو نزاع کے وقت جب شدت ہوتی تو میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں اخذ کر پاتی تھی۔ علامہ انور شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو شدت تھی وہ زیادہ نہیں تھی، لیکن شدت صرف اتنی تھی کہ سانس کا بھاری ہو گیا اور کچھ بے چینی محسوس ہوئی،
واللہ عالم، دلوں کے حال سے تو صرف اللہ ہی واقف ہے، اور اعمال کی جو جزا و سزا ہے وہ صرف اللہ تعالی ہی اپنے قرب سے، اپنی قربت سے ہمیں اسے بخش سکتے ہیں۔ اس کا موقوف جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہے۔ ہم انسانوں کو اختیار نہیں کہ ہم کسی کے لیے جزا و سزا کو متعین کر دیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ قانونی اور معاشرتی لحاظ سے کچھ ایسے قوانین لاگو کرنے پڑتے ہیں جو اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ آج مجھے اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔